बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, राह फलाह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्दो सना पेश करने के बाद दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह फ़आला में कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन, मेरे और आपके आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने आखिरी नबी बना के इस कायनात में भेजा और आपने लोगों के दिलों को बदला, लोगों की सोच को बदला और आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी ताजदार ख़त्म नबूवत, ये आप ही का खासा है, आप ही की शान है। मगर क़यामत तक आपके जाने के बाद, वैसे तो सारे ज़माने आपके ज़माने हैं, मगर क़यामत तक औलिया सालिहीन आते रहेंगे कि जो आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल के आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को दुनिया में आम करते रहेंगे। ये हिदायत का सामान, ये रहबरी, ये रहनुमाई का जो सिलसिला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये क़यामत तक चलेगा। इसका फरीज़ा जो सर अंजाम देंगे वो उलमा रब्बानी जीन हैं, वो उलमा हक़ हैं, वो अहलुल्लाह हैं, वो सालिहीन हैं, वो औलिया अल्लाह हैं कि जिनकी मज़ार भी ज़िंदा, जिनकी तालीमात भी ज़िंदा। सदियाँ गुजर जाने के बाद भी जब इंसान देखता है कि यहाँ चरागा हैं, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अयाम बिल्कुल करीब हैं और यकीनन मामलात जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब देखा जाए तो साल बाद जो हुज़ूर दाता साहब का उर्स होता है, दुनिया भर में वहाँ मखलूक वहाँ पहुँचती है। इस बार तो कोरोना वायरस की वजह से अहले पाकिस्तान ही उसमें शिरकत कर सकेंगे, मगर बात यह है, सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में अमीर भी थे, दुनिया में नाम भी था, दुनिया में शोहरत भी थी, मगर मरने के बाद उन्हें कोई याद नहीं करता। कुछ ऐसे लोग हैं जिंदगी फकीरी में उन्होंने बसर की है, मगर जाने के बाद उनके लिए दुआ भी होती है, वहाँ फातिहा भी पढ़ी जाती है, साले सवाब भी होता है। देखेंगे आज इस फर्क को महसूस करेंगे कि दुनिया में रहने वाला, चलने वाला ये भी इंसान है जिसे पूछता कोई नहीं मरने के बाद, और ये भी इंसान है कि जो अवाम के लिए दिलों में लोगों की मोहब्बत उसके दिल में आम हो जाती है। इसमें फ़र्क क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो दो मुमताज़ शख्सियात मौजूद हैं, हमारे साथ पहली शख्सियत जो मौजूद है मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और आलमी शोहरत याफ्ता खतीब जनाब अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब, चेयरमैन फैज़ुल कुरान इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहते सानी साहब आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हैं और मुल्क जापान में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और दीन के फ़रोग़ के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं जनाब अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती रिजवान यूसुफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। दोनों शख्सियात को नाज़रीन दिल की गहराइयों से हमने वेलकम किया और दोनों से हम बात करेंगे। आज पूछेंगे कि जीने वाले तो जीते हैं, रहने वाले तो रहते हैं और मर भी जाते हैं। जो आया सानी साहब उसने दुनिया से जितना रहेगा 70 साल, 60 साल, 50, जितना जो वक्त लेकर आया है चले जाना है, मगर जो दुनिया में रहने का मकसद है, जो आने का मकसद है, हम चाहें कि बात यहाँ से शुरू करें कि तख्लीक इंसान जब होती है, आका अलैहिस्सलाम की हम उम्मती हैं, इस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो हमें बच्चों की तरबियत और मकसदियत से आगाही के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम अल्लामा पीर वकास अली खालिद साहिब, आज का मौजू आपने बड़ा खूबसूरत रखा और आपने जो आगाज़ किया है कि कुछ लोग दुनिया में आके मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ लोग दुनिया में पर्दा करने के बाद भी ज़िंदा और जावेद रहते हैं। ये फ़र्क क्या है? आपने जो सवाल किया कि हमें बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, तो बच्चों की तरबियत की तरफ आने से पहले हम एक बुनियाद रख लें। जैसे आपने आज बात की हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी, उस तरफ हमने आना है, वो एंड उसी पे होना है। मैं उसी पे बुनियाद रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौली साबित फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम फरमा देता है मुस्तहकम कौल के साथ, इस दुनिया में भी उखरवी ज़िंदगी में भी। ईमान वालों को कौले साबित के साथ अल्लाह ताकत देता है, इस्तेहकाम देता है। और वो कौले साबित क्या है? वो कौले साबित हकीकत में पहचान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसको वो पहचान मिल जाए, वो दुनिया से चला भी जाए, 1000 साल भी गुजर जाए, दुनिया फिर भी दाता दाता करती फिर रही है। उसकी वजह यह कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी उस कौले साबित यानी पहचान मुस्तफ़ा के साथ गुजार दी। यही वो बुनियाद है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों पर जो इनका असर हो, औलिया अल्लाह जैसे मोहब्बत का पैगाम आम करने वाले लोग हैं, बर्दाश्त, सब्र, शुक्र उनके अंदर है,
تو یہ ساری خصوصیات اپنے گھر سے سب سے پہلے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم نے ان اہل اللہ کو یاد رکھا یا فقط سال میں ایک بار اس پہ گئے، حاضری دی اور بس السلام علیکم. ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری؟ بابا فرید الدین کو پڑھیں، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو پڑھیں، حضرت سیمن والی سرکار شہباز قلندر کو پڑھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیں کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے تو وہ بچپن سے جو ماں نے تربیت کی تھی، وہ جو گھر سے ماں نے ایک ہی وصیت کی تھی کہ عبد القادر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ قافلہ لٹ گیا مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اشرفیاں جانے دیں، خود بتا دیا میرے پاس مال ہے. اور ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ بات سنی اس نے کہا اے شہزادے، اے حسن کے پیغا، اگر تم چاہتے تو مال بچا سکتے تھے، کون سی چیز ہے جس نے آپ کو سچ بولنے پر مجبور کیا؟ تو کہا میری ماں کا حکم تھا. تو اس نے جب اتنی بات سنی تو تڑپ گیا، کہنے لگا کہ اے شہزادے مجھے عمر گزر گئی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اور تو اللہ کے، میں تو اللہ کا نافرمان ہوں، تو ماں کا اتنا فرما بردار ہے. بس اب توبہ کرتا ہوں ڈاکہ زنی سے، آپ کے دستے حق پر اس پر بیعت ہوا. تو یہ وہ بچپن سے تربیت تھی گھر سے جو ماں نے کی، اور وہ سچ تھا جو ماں نے سکھایا. اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ایسے غوث بنے کہ کائنات رہتی دنیا تک انہیں غوث اعظم بنا دیا گیا. تو وہ سچ کی جو برکت تھی وہ گھر سے فیض ملا. آپ سب اولیاء کے احوال کو پڑھیں، بابا فرید الدین کو پڑھیں، ماں نے خود مسلح پہ ساتھ بچھا کے اور شکر کی پڑیا رکھ کے بچے کو نمازی بنا دیا. تو ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے ہمیں دیکھنا ہوگا، کیا ماں نماز پڑھتی ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں. وہ تبھی پڑھیں گے جب گھر میں یہ ماحول ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، اہل اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے اولیاء کا ذکر کیا جائے گا، اور ان کی سیرت اور ان کی صورت سے محبت پیدا کی جائے گی. تو ضرورت ہے ہم اپنی نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، قرآن کی محبت، اہل اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت کا پیغام دیں، تاکہ جب بڑے بچے ہمارے ہو جائیں ان پہ اس سیرت کا رنگ چڑھے، اور یہ خالی مزارات پہ جا کے سلام کرنے والے نہ بنے، یہ ان کی سیرت کو، ان کے پیغام کو، امن کو، محبت کو، شکر کو اپنی زندگی میں لازم کرے. تو وہ بنیادی جو آپ نے کیا کہ اس کا بنیاد اپنی نسلوں میں تبھی ہم پیدا کر سکتے ہیں جب خود بعمل ہوں گے. جی مفتی رضوان یوسفی صاحب فرمائیے گا کہ اولیاء صالحین کے نقش قدم پر چلانے کے لیے اور خیر کا دائی بنانے کے لیے اس میں والدین کا کتنا کردار ہے، یا والدین کا مکمل کردار ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین، ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں والدین اور طریقے کے تھے، اولاد کو اللہ رب العزت نے کرم کر دیا، وہ اس نے راستہ چینج کر کے رائے حق کے وہ مسافر بن کے. اس حوالے سے دونوں چیزوں کو بتائیے گا کیا ممکن ہے اور کیا ہونا چاہیے دور حاضر کو سامنے رکھتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. آپ نے جو سوال کیا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کس انداز سے جو وہ رنگ چڑھنا چاہیے، اس کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث پاک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، وحب اہل بیتہ، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اہل بیت طہار کی محبت جو ہے ان کو سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلاوت القرآن، کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی محبت جو ہے وہ سکھاؤ، اس کا ادب سکھاؤ. اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں کہ جو کریم آقا علیہ السلام نے جو 3 چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی، اپنی محبت بھی بتا دی، اپنے اہل بیت کی محبت بھی بتا دی، اور ساتھ قرآن پاک کی محبت بھی بتا دی. اور قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہر رطب و یابس کا ذکر اس میں موجود ہے. اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اور اس کے معنی بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس کو تعلق کو اگر ہم جوڑے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر پہلو کے اوپر عمل کر کے ہی ہم اپنے بچوں کی زندگی جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کو سکھائیں، اہل بیت طہار کی محبت ان کو سکھائیں، اور جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب والدین جو ہیں وہ خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. بالکل صحیح. اگر ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوں، اہل بیت طہار، صحابہ کرام، مشائخ اعظام کا ذکر کرتے ہوں، اپنے بچوں کو اس کا بتاتے ہوں،
تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر گھر میں ہی اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی ولی جو ہے وہ ضرور پیدا ہوگا. تو پریکٹیکل کی ضرورت ہے, ہمیں پریکٹیکل کرنا پڑے گا, والدین کو بھی کرنا پڑے گا, اور جو بڑے ہوں گھر میں, بھائی ہوں بہن ہوں, ان کو بھی ایسا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ جس سے ہمارا گھر جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی ایک مثال جو ہے وہ بن سکے. اس انداز میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. ناظرین, جو بنیادی ہم نے گفتگو کی وہ تربیت کے حوالے سے ہے کہ والدین کا اس میں رول وائٹل رول ہے, عام رول نہیں ہے. جب وہ یہ پلے کرتے ہیں رول تو بچوں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور وہ اثرات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں پھر دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی ولایت کی ابتدا صدق پہ ہے, پھر چلتے چلتے اخلاص کی دولت جب انسان کو ملتی ہے تو انسان واقعی صدق اور اخلاص اور علم, معرفت, عمل صالح کا نور, یہ ایسی چیزیں ہیں یہ مل جاتی ہیں, انسان اس راہ کا مسافر تو بنے. قبلہ علامہ شکیل ثانی صاحب, پھر یہ بھی آپ بتائیے گا تاکہ ہم جو آج کا عنوان ہے اس طرف بڑھتے ہوئے, کہ اولیاء صالحین کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ایسے ہیں ٹوٹلی انحصار ان پر ہے. ان کی عظمت و شان کیا قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اہل اللہ کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں, بار بار اللہ رب العزت نے اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کی شان یہ ہے کہ روز حشر وہ نہ غم میں ہوں گے نہ خوف میں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی رضا اور بندگی میں گزاری ہوگی. اب قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں. ایک قرآن مجید میں سورہ کاف میں اللہ رب العزت نے اصحاب کاف کا ذکر کیا. اپنے زمانے کے ولی ہیں اور ظالم بادشاہ ہے, اللہ نے پھر ان کا پورا ذکر اللہ نے فرمایا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. ایک اللہ کے ولی خضر علیہ السلام کی تلاش میں نے بھیجا کہ جاؤ میرے ایک بندے کو تلاش کرو جو وہ اللہ کے ولی ہیں, رسول نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے جو ہے وہ جا رہے ہیں, اس کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں. پھر صحیح حضرت خواجہ ویسے کرنے کا ذکر آتا ہے جو اللہ کے ایک ایسے ولی گزرے جنہیں خیر التابعین کہا گیا. تو اہل اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کیا, جن کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, تو یہ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی شان, ان کی عظمت, ان کی طاقت, ان کا تصرف, ان کے جو کرامات ہیں, ان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے. دیکھیں بی بی مریم اللہ کی نبی نہیں ہے, اللہ کی ولیہ ہیں, اندر محراب میں رہتی ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں ان کے پاس پھل کون رکھتا ہے, باہر سے تالا خود لگاتا ہوں, جب تالا کھولتا ہوں بن موسم کے پھل ہیں. ایک دن پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں, تو فرمانے لگی میرا اللہ بھیجتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہے, میری بیوی بانجھ ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے پاس اولاد نہیں ہے, مولا میں تیری بارگاہ میں اس حجرے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں, اللہ اگر اس کو اپنی ولیہ کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما. اب ایک اللہ کا نبی ایک ولیہ کے محراب کے دروازے کے سامنے دعا کرتا ہے, ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرے, قرآن اٹھا کے پڑھے, فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا تو نے دعا مانگی ہے, تجھے کھڑے کھڑے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جا کے دعا مانگنے کا یہاں سے ملتا ہے کہ جب نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے اس وقت قبولیت کی خیرات عطا فرما دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا, یوشع بن نون ساتھ ہیں اور تلاش ولی میں گئے, اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے, اس سے جا کے ملو. کہاں ملے گا, جہاں 2 دریا ملتے ہیں. رخت سفر باندھا, چل پڑے. اس مقام پہ جب پہنچے جہاں مارج البحرین 2 دریا ملتے تھے, موسیٰ علیہ السلام سو گئے, یوشع بن نون جاگ رہے تھے, پانی سے ہاتھ دھونے لگے, کچھ چھینٹیں اس مچھلی پر پڑ گئی جو روسٹڈ تھی, تو جب مچھلی پہ پڑی تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. اب یوشع بن نون نے سوچا جب آقا اٹھیں گے میں بیان کر دوں گا. اگلی منزل پہ گئے, موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا کہ حضور مجھے معاف کرے, جہاں آپ سوئے تھے نا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی, اس کو پانی لگا تھا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا جلدی کرو, جہاں موت زندگی میں بدلی وہی تو ہماری منزل تھی. تو پتہ یہ چلا جس مقام پہ اللہ کا ولی رہتا ہو, جس آب و ہوا میں اللہ کا ولی سانس لیتا ہو, جب مردہ چیز اس حصار میں جائے تو مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے. تو میرے نبی کے ولیوں کی شان کیا ہے, اسی لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ کے ولیوں کی تلاش میں جانا یہ سنت انبیاء سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر میرے نبی نے خود حضرت وہ علی شیر خدا جو خود امام الولایت ہیں, اور سیدنا فاروق اعظم جو فارق حق و باطل ہیں, انہیں خواجہ ویسے کرنے کی تلاش میں بھیجا اپنی قمیض دے کر, اور فرمایا میرے ویسے کہنا میری امت کی شفاعت کے لیے دعا کر دے. اب نبی خاتم الانبیاء ہوں, نبیوں کے سردار ہوں,
خود مقام محمود کے مالک اور اپنا قمیض ایک ایسے انسان کو بھیج رہے ہیں جس نے کبھی سامنے آ کے دیکھا بھی نہیں ہے. اور خواجہ ویسے کریں جب قمیض لے کے سجدے میں گرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا کہ پتہ نہیں روح کب سے پرواز کر گئی ہے, اور آپ نے سر اٹھا کے بولا کیا فرمایا, عمر بھائی آپ تھوڑی دیر اور رک جاتے, میں جب تک اپنے نبی کی ساری امت بخشوا نہ لیتا میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا. تو یہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں جانا یہ سنت صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو اللہ کے ولیوں کا مقام مرتبہ جو لوگ نہیں مانتے آپ انہیں منوا نہیں سکتے. آپ ان کو مطلب دیکھیں, جن لوگوں کو اللہ نے مہر لگا دی وہ نہیں مانتے, اللہ کے ولیوں کی طاقت کو نہیں مانتے, تصرف کو نہیں مانتے. لیکن دیکھیں دنیا میں اگر آپ نے کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو نیچے کلرک سے جا کے بات کرنی پڑتی ہے, یار میری اوپر تک بات کروا دو, یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں. جب اللہ تک جانا ہے ان کا وسیلہ, اور ہم جب جاتے ہیں مزارات پہ وسیلہ تو مطلب اللہ یہ تیرے دوست ہیں, تو ان سے راضی ہے, ان کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے, اللہ خیر ڈال دیتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کا جو ذکر ہے, پھر اصحاب کہف کا پورا واقعہ, تو کتنے مقامات ہیں قرآن مجید کے جن کا پھر وہ جو حضرت سلمان وہ جو صحابہ وہ تھا عاصم بن برخیہ, ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں. پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تختہ حاضر کر دیا حضرت سلمان کے سامنے. تو یہ سارے اولیاء ہیں, ان کا ذکر قرآن میں ہے, اور ان کی حقانیت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ. اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے پھر اسے چاہیے ان اللہ کے ولیوں کی کرامات کو بھی مانے, ان کی طاقت کو بھی مانے, ان کے تصرف کو مانے. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو علامہ صاحب ہمارا جھگڑا نہیں ہے, الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ولیوں سے راضی ہے. انہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا ہے, اب اللہ ان کے چراغ جلا رہا ہے اور ان کے فیض عام فرما رہا ہے. آمین. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب, آپ سے میرا سوال, آپ ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں, اور نسبت بھی آپ کی ان ہستیوں کے ساتھ ہے. پھر ان ہستیوں میں ایک ایسی شخصیت ہے حضرت مفکر اسلام حضرت پیر طریقت علامہ مرید احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خاص مریدین میں شامل ہیں. آپ نے تو پوری زندگی قرآن پاک کا درس دیا, آقا علیہ السلام کی محبت کی بات کی, آقا علیہ السلام کے قرب کی بات کی, درود و سلام کے چرچے آپ نے کیے, پڑھتے رہے آپ لوگ. آپ فرمائیے گا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ دربار پہ کہیں حاضری کے لیے جاتا ہے, مزار پہ, دربار پہ حاضری کے لیے طریقہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آج یہ مسئلہ بتا بھی دیا جائے, اور پھر جو سوالات ہوتے ہیں, یہ سجدے کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, وہ باتیں بھی باہر نکل آئیں کہ اصل حاضری کا طریقہ کیا ہے, اور یہ جو سجدوں کی بات کرتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل, بڑی اہم شخصیت کا ذکر آپ نے کیا, اور واقعتاً وہ ان اولیاء میں ہیں کہ جو اللہ کے مقربین ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ حاضر ہوا کرتے تھے اپنے شیخ پاک کے دربار شریف پر, تو ہم نے کبھی بھی آپ کو جوتے سمیت اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تو پھر ایک بڑی بات ہوگی نا, یہ تو عقیدت و محبت کی بڑی بات ہے. عام زائرین کے حوالے سے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے میرے جیسے عام بندوں کا, کہ جب وہ جائیں تو بڑے با ادب ہو کر, باوضو ہو کر قدمین شریفین کی طرف سے حاضر ہوں. جس بھی بزرگ کے مزار پر حاضر ہونا ہے تو قدمین شریفین کی طرف سے جائیں, قدم بوسی کی طرف اپنا قدم بوسی کریں, اور پھر دائیں جانب کھڑے ہو کر سلام پیش کریں. جو بھی حاجات پیش کرنی ہیں وہ اپنی حاجات پیش کریں, تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کرم فرما دیتا ہے. یہ کشف کی باتیں ہوتی ہیں جو اہل نسبت لوگ جو ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے ذکر کیا سجدے کے حوالے سے, لیکن سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی اگر کسی بھی شخص کو قبر کو کیا جائے تو یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. اور ایک ہے سجدہ عبادت, اگر کوئی شخص کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر میں شامل ہو جائے گا, شرک کرے گا. دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. جی دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. ہمارے شیخ فرمایا کر رہے تھے کہ اس قدر بھی جھکنا نہیں چاہیے کہ دور سے دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ رکوع کی حالت میں ہے, یعنی اس قدر بھی نہیں جھکنا چاہیے. جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں درباروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو ان کو بھی پیار سے سمجھانا چاہیے. ان کو پتہ نہیں ہے مسئلے کا, تو پہلے ان کو پیار سے سمجھایا جائے, شرک و کفر کے فتوے نہ لگائے جائیں. پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے. اگر تو تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے پھر تو وہ حرام کے زمرے میں آئے گا, جائز وہ بھی نہیں ہے, ہم اس کو بھی جائز نہیں کہتے. اور اگر وہ نیت عبادت کیا اس کی تو پھر وہ کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, پھر بھی ہمیں اس کو روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے. لوگ بوسہ دینے کے لیے جھکتے ہیں زیادہ جو دیکھا جاتا ہے, لیکن اسی کو وہ جب بوسہ لینا ہے تو ڈیفینیٹلی جھکنا ہے. جب جھکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں. سجدے کے لیے ظاہری بات ہے کہ حیت ہے, ایک صورت ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے
दोनों पाँव भी जमीन पर लगते हैं, ठीक है, दोनों उसके जो है घुटने हैं वो भी जमीन पर लगते हैं, उसकी नाक भी जमीन पर लगती है, उसकी पेशानी भी जमीन पर लगती है, उसके दोनों हाथ भी जमीन पर लगते हैं, फिर जाकर वो सजदा की सूरत इख्तियार करता है। अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर वो सजदा किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। सिर्फ झुक जाने को सजदा मुराद ले लेना ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं है, ये बिल्कुल अकल से मावरा बात है। सजदा तो उसी को तस्वुर किया जाएगा ना, प्रॉपर सजदा होगा उसी को सजदा तस्वुर किया जाएगा। अगर इस सूरत में कब्र को सजदा कर रहा है तो फिर भी उससे पूछना पड़ेगा भी तुम किस नियत से सजदा कर रहे हो। बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। जी बेहतर तो यही है कि बिल्कुल भी यानी कि झुकना जो है इस कदर नहीं झुकना चाहिए कि दूर से देखने वाला ये महसूस करे कि उसकी इबादत कर रहा है, इस तरह भी इस अंदाज से भी झुकना जो वो नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो साथ में आप ये भी बता दीजिएगा कि जो कहते हैं कि वहां जाके इनसे मांगते हैं कि आपने देना है, शिरक करते हैं, इस सवाल से भी, क्योंकि ये सवालात वो हैं कि जो सुबह शाम लोग सुन रहे हैं, जो जा रहा है दरबार पे वो ये सुन रहा है, जो नहीं जा रहा वो उनको और बातें कर रहा है। इसी हवाले से आप बताएं कि शिरक क्या है। शिरक जो अहले इल्म हज़रात ने हमें तारीफ बताई है वो ये है कि हुआ इस्बातु शरीक फिल उलूहियत बिमाना वजूबिल वजूद और बिमाना इस्तिहक़ाक़िल इबादा का अब्दतिल असनाम। कि शिरक जो दो सूरत में होगा कि या तो इंसान किसी बंदे को रब समझ कर उसकी इबादत करे, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी शख्स किसी बंदे को रब समझ कर जो उसकी इबादत कर रहा हो। और दूसरी सूरत ये है जैसा कि जो लोग बुतों की इबादत करते थे वो बुतों की इबादत इस नियत से करते थे कि ये हमारा खुदा है, यानी बुतों को ही वो अपना खुदा समझ लेते थे। एक तो ये शिरक है, और दूसरा कि जैसी सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की हैं वैसे ही सिफात दूसरों बंदों में समझी जाएं तो इस सूरत में जो है वो इंसान शिरक के जुमरे में आएगा। ठीक है। अब अगर कोई शख्स किसी के पास जाता है उससे कुछ मांग लेता है तो ये शिरक नहीं है, और ऐसे ही अगर कोई शख्स किसी को ये समझ कर मांगे कि भाई तुम रब हो तुम ही दे सकते हो, ये शिरक के जुमरे में आ जाएगा। लिहाजा इस चीज से मना किया गया है। अगर हम कब्रों पर जाते हैं तो हम उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग सकते हैं। जी बिल्कुल, वसीले से बिल्कुल मांग सकते हैं, और वसीला देना कुरान पाक में भी साबित है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब वसीला के आगे बहुत सारी किस्में हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को भी वसीला बना सकते हैं, जैसा कि हदीस तय्यबा से साबित है। बुजुर्गान दीन को भी वसीला जो है वो बना सकते हैं, बल्कि बुखारी शरीफ में तो जिक्र है ताबईन को भी वसीला बनाया गया, तब ताबीन को भी वसीला बनाया गया। ये बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद हैं। और अगर हम औलिया अल्लाह को भी वसीला बना लेते हैं तो इसमें भी कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो इबादत करते हैं उन इबादत को वसीला बनाया जाए। अगर हम जो इबादत करते हैं हमें नहीं मालूम कि हमारी इबादत कबूल है कि नहीं, नेक बंदे हैं मौला तेरे मंजूर हैं, बिल्कुल या भाई तेरे मुकर्रब बंदे, हम इनको तेरी बारगाह में वसीला बनाते हैं, लिहाजा हमारी दुआओं को कबूल फरमा, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआओं को कबूल फरमा। सानी साहब आइए, हुजूर दाता गंज बख्श अली हजबरी फैज़ आलम, क्या खूब शेर है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा आए हैं जिस मुल्क से जिस शहर से आए और ऐसा फिर शहर आबाद कर दिया कि ज़ाहरी औलाद उनकी नहीं भी है मगर चर्चे फिर भी उनके ही हैं। आप क्या समझते हैं ये राज क्या है? एक मकबरा शाहदरा के पास है, रावी से पहले, एक रावी के बाद है, जो बाद वाला है वहाँ चर्चे हैं, जो पहले वाला है वो वीरान है। लामा साहब, पीर साहब, आपने बड़ी ख़ास बात कर दी। मैंने शुरू में कहा कि मैं पढ़ी थी ना, अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम अता फरमाता है साबित कौल के साथ। फिर उसी बात पे आऊँगा। बड़े बड़े आयान सल्तनत दुनिया में आए, बादशाह आए, बड़ी बड़ी शानों वाले आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। आपने कहा एक रावी के उधर एक इधर, और जो उधर वाला था वो ज़माने का बादशाह था, ये फ़कीर लोग थे। जब से दुनिया बनी है और ये फ़कीर जब आके बैठता है दरिया रावी के किनारे पर, दुनिया खरामा खरामा इसकी बारगाह में आती है, और फिर लोगों को पहचान होती है कि ये वो गंजे शकर है, दाता। कितने अल्लाह ताला ने नाम दिए, और लाहौर तेरे दम से अरूसुल बलाद है, उनके दम से यहाँ इतने औलिया की जो शान शौकत मुकाम और मर्तबा है। आज भी बड़े बड़े कोई भी विलायत में या मर्तबे में नाम होंगे मगर शख्सियत बहुत बड़ी है लाहौर के अंदर, इसलिए वो सारे बस थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। देखिए दाता गंज बख्श अली हजवेरी वो कि जिनकी बारे में ख्वाजा अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज आके बैठे चिल्ला कशी कर रहे हैं, ऐसे ही है। और दाता गंज बख्श अली हजवेरी ये दाता हैं, दाता देता है। कोई वहां चले जाए, आदमी लाखों लोग वहां लंगर खा रहे हैं, अल्लाह अपने वली के लंगर चला रहे हैं, कभी बादशाह के भी चले हैं, उनकी तो रोटी उन पे वहां तो जाएं, कोई दुआ करने वाला नहीं। आज भी मेरा दाता बादशाह, सुन लें, दाता गंज बख्श अली हजवेरी क़यामत तक शहंशाह है। बजा बड़े बड़े आयान सल्त, बड़े बड़े बादशाह जब भी वो कुर्सी पे बैठते हैं पहले दाता की बारगाह में आते हैं खैरात लेने के लिए। दाता हम आए हैं, खैरात दे दो, और दाता साहब की खैरात मिलती है।
اللہ رب العزت نے چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی، ہم کشف المحجوب کو پڑھیں، فرمایا جسے کوئی مرشد نہ ملے میری کشف المحجوب کو پڑھ لے. انہوں نے جو تصوف کیا، دیکھیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے شریعت فرمایا کہ جو شریعت کے رستے سے گزرے گا وہی طریقہ تک پہنچے گا. شریعت رستہ ہے، طریقت منزل ہے. آج صورتحال یہ ہے بڑے ولی بنے بیٹھے ہیں، شریعت پہ عمل کو نہیں، نہ کوئی نماز پڑھے نہ کوئی روزہ رکھے، خالی بھنگ پینے کا نام بلائی تھوڑی ہے. چرس پی لی اور ہرے کپڑے پہن لیے، پیلے کپڑے پہن لیے، نہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے آپ نے پہرا دیا شریعت کا، اور طریقت کا جو دعوے دار ہو اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور دین کی بنیادی چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، اس کی شکل شباہت جو اہل اللہ جیسی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ فریبی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں جو تصوف کا ایک نکھرا تصور آپ نے پیش فرمایا، آج بھی یقین کریں کہ داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب تصوف کی جو بنیادی کتب ہے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور آپ نے جب آ کے یہاں لاہور میں بیٹھے ہیں اور دنیا نے دیکھا کہ یہ راوی کے کنارے، اچھا علامہ صاحب میں نے دیکھا حضور سیون شریف کو دیکھیں، شہباز قلندر وہ بھی بیٹھے ہیں جا کے دریا سندھ کے کنارے. اگر آپ بابا فرید الدین کو جا کے دیکھیں وہ بھی بیٹھے ہیں جا کے ایک شہر کے کنارے. اگر آپ سلطان العارفین کو دیکھیں تو یہ لوگ دنیا سے دور جا کے بیٹھتے ہیں. آپ چلے جائیں، آج ان کے آستانوں پہ اللہ نے ایسی رونقیں لگائی ہوئی ہیں، شہر کے شہر آباد ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، دنیا آ رہی ہے، لنگر کھایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی جو نسلیں ہیں قیامت تک کھا رہی ہیں. ہزاروں گدا نشین گدی نشین بنے ہوئے ہیں، سب کو خیرات مل رہی ہے. تو یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری جیسا آپ نے کہا ان کی ظاہری اولاد نہیں تھی، مگر وہ جس جوگی نے کلمہ پڑھا تھا اس کی ذریت آج بھی ہے. ان کے ایک شہزادے ہمارے کلاس فیلو سلیم صاحب رہے ہیں، ہمارے ساتھ منہاج یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، آج وہ گدی نشین ہیں. کتنے لوگ ہیں. اور میرے داتا کا جو لاہور میں آتا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں سلام نہیں کرتا، حاضری نہیں دیتا، تو اللہ والے تو ایسے نہیں، وہ تو پہلے وہاں حاضری دیتے ہیں. اور یقین کریں لنگر چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے. باتیں کرنے والے مر گئے، کتابیں لکھنے والے مر گئے، کوئی کہتا جی قبر نیچے ہے، یہاں ہے کچھ نہیں. تم جو مرضی کہتے پھرو، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور ناظرین بڑی اہم بات ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس ہے. پھر وہ تو تیاریاں نہیں جو ہر سال ہوتی ہیں مفتی صاحب، کووڈ نے اور اس کرونا وائرس نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جہاں پہ بہت چیزیں متاثر ہوئی ہیں وہاں پہ مساجد بھی اور جو مزارات ہیں اور جو ایک پبلک پلیس ہے سب چیزوں پہ اثر پڑا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ یہ فرمائے گا مفتی صاحب کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب ہے، آپ کا لکھنا ہے، آپ کی تعلیمات ہیں. میں چاہوں گا پروگرام کا آخری حصے کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ داتا صاحب کیا عرس بھی منایا، وہاں پہ دودھ کی سبیل بھی لگی، وہاں پہ کھانے بھی بنائے گئے. ہمارے خود شہر سیالکوٹ سے ایون کہ میرے ماموں خود جو ہے نا دودھ وہاں لے کے آ کے سبیل لگاتے ہیں داتا صاحب. پورے جہاں گجر براد اور بھی، لیکن جو گجر برادری بالخصوص دودھ کے حوالے سے وہاں پہنچتے ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، اہل محبت ہیں. آپ فرمائیے گا کہ داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہیں؟ جو حصہ ڈال دے اس کو اجر ملے گا، مگر اصل تعلیمات جس سے پڑھ کے اور دیکھ کے ہماری زندگی میں چینج آئے. جی بالکل، اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی ولی کو اگر ماننا ہے تو پہلے اس کی سیرت کو اپنایا جائے. اور جو سیرت ہمیں کشف المحجوب کی صورت میں داتا صاحب عطا فرما گئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اولیاء کی فہرست میں کسی اور کی کوئی اتنی عظیم الشان کتاب ہو. ویسے تو قرآن پاک وہ منبع رشد و ہدایت ہے، پھر حدیث مبارکہ ہیں، لیکن جو اولیاء اللہ نے جو طریقت اور شریعت کی روشنی میں جو طریقت ہمیں بتائی ہے وہ بڑی باکمال ہے. اگر ہم کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کریں تو اس کے مقدمہ میں ہی آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی، تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری وہ کتاب کسی اور نے اپنے نام سے جو شائع کر دی. تو ایسے لوگ ہر جگہ ہر زمانے میں تھے پائے جاتے ہیں. جی بالکل ثانی صاحب، جی بالکل ایسی بات ہے. تو پھر انہوں نے کشف المحجوب شریف جو لکھی. اگر آپ کشف المحجوب شریف کو پڑھنا شروع کریں نا تو جو علم کا ہی جو باب ہے، جب انسان اس علم کے باب کو ہی پڑھتا ہے ابھی مکمل نہیں کر پائے گا
تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یقین جانے علم کی ایسے موتی جو ہیں آپ نے پرو دیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ داتا صاحب نے کیسے کیسے کمالات جو ہے ان کا اظہار جو ہے وہاں پر کر دیا ہے. اور پھر یہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں. اللہ کے ولیوں کی شان ہی بڑی با کمال ہے. آپ جتنے بھی ولی ہیں سب کی کرامات بالکل برحق ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں. اصل جو بات آپ نے بتائی ہے اور جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی سیرت کو اپنایا جائے. جی جی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے اپنی زندگی گزاری ہے, ہمیں مفتی صاحب کرامات تو ان کا ایک خاص وصف اور خاص موقع پہ ظہور ہوا. جی بالکل. ویسے تو پوری زندگی ہے کہ جس کو اپنانا چاہیے, جی جو ان کی گزری ہے اس پہ بات اس لیے بالکل. کر رہا تھا. جتنے بھی ولی اس کائنات میں آئے ہیں سب نے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا ہے. جی ماشاءاللہ. اور جس نے بھی کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھیں ولایت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائشی ولی نہیں بھی ہے تو وہ محنت کر کے ولی ہو سکتا جی ہے. ایسے ہی. نبی ایک ایسا وصف ہے کہ جو خاص اللہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے, لیکن ولی ایک ایسا وصف ہے کہ جو وہبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے, کہ انسان محنت کرے تو وہ کمالات کو پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. نمازیں جو پڑھنے چور تھے وہ کتب بن گئے. جی بالکل. ڈاکو تھے جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے. بالکل محنت کی اور اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں میں آیا. کریم آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق ان کے دلوں میں جو ہے وہ ابھری تو وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے. انہوں نے محنت کی اور محنت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی ادائیگی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو اس کو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ وہ نماز تہجد کو بھی ادا کرے, کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں. ایک تو نماز پنجگانہ جو ہم ادا کرتے ہیں اور 6ٹھی نماز تہجد. اسی طرح جو ولی ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اس کو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز تہجد کی ادائیگی بھی کرنا پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں کہ رزق حلال اور صدق مقال. جی واہ واہ. کہ رزق حلال جو ہے وہ کھائے ہمیشہ. اب کبھی بھی اپنے رزق کو وہ حرام کر کے نہ کھائے. اگر اس کے پیٹ میں لقمہ حلال جا رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو دوسری شرط وہ ہے صدق مقال, کہ ہمیشہ سچی گفتگو کرے, جھوٹ کے آس پاس بھی وہ نہ گزرے, جھوٹ اپنی زبان سے ادا نہ کرے. تو نماز پنجگانہ کی ادائیگی, تہجد کی ادائیگی, رزق حلال اور صدق مقال, یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنائے اور کریم آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرے. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے, یا اور جو اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری ہے, اگر کوئی شخص ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کریم آقا علیہ السلام کی اس کو شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی. سبحان اللہ. بڑی اہم بات ہے کہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونا, ان کی سیرت پہ عمل کرنا. آج کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا نسبت کا ہونا ضروری ہے, یا بنا نسبت کے بھی انسان کی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ جی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے بالکل. کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نسبت میں آ جائے, کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی نسبت میں نہیں آنا, کیا پھر بھی ہمیں راہ ہدایت مل سکتی ہے؟ جی بالکل, راہ ہدایت تو مل سکتی ہے, لیکن اگر نسبت جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو اس کے جو فوائد ہیں وہ زیادہ جلدی اور زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ سلسلہ جا کر کریم آقا علیہ السلام تک جو ہے وہ منہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس کے ہاتھوں میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا انہوں نے بھی کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا, انہوں نے آگے کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا, تو یہ سلسلہ چلتا چلتا کریم آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ جو نسبت ایک آتی ہے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ایک آپ ایک سنگلی لے لیں کہ وہ کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوتی ہے, تو جب گھوم کر واپس وہاں پر آتی ہے تو وہ مضبوط بن جاتی ہے. ایسے ہی یہ نسبت ہے کہ اگر انسان کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دے گا تو اس کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. اور اگر وہ نسبت نہیں بھی اس کو حاصل تو وہ محنت کرے تو محنت کر کے بھی جو ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. کہ سوم و صلات کی پابندی ہے, خیر کا رستہ ہے, شر سے بچنا, حرام سے بچنا, اور اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا, اچھا تعلق رکھنا, یہ بنیادی چیزیں ہیں. مجھ سے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نسبت میں ہونے کے باوجود بھی لوگ جب بولتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے بولتے ہیں, بد اخلاقی بھی ہے اور مہربانی بھی نہیں ہے. ان کے لیے بھی آپ کچھ فرما دیں کہ وہ بھی کچھ بدل جائے. جی بالکل, بہت سارے ایسے نسبت والے لوگ ملتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ نسبت اگر حاصل کر لی اور نسبت جس مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے وہ مقصد حاصل نہیں کیا تو پھر اس نسبت
کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نسبت تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکے، کہ جس طرح اس کے شیخ نے، یعنی جو کامل شیخ ہے، جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ بھی اس کی طرز عمل پر اپنی زندگی گزارے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال ہیں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کا حسن سلوک آپ کا گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا، ایسا ہی حسن سلوک آپ کا باہر والوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نسبت کے کچھ فوائد حاصل ہوں تو ہمیں اپنے شیخ کامل کی جو ادائیں ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم شیخ کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں اور انہوں نے جو کہا یا انہوں نے جو کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو ظاہر سی بات ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ بڑے بڑے نسبت والے لوگ ہیں کہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نسبت تو حاصل کر لی لیکن جس مقصد کے لیے یہ نسبت حاصل کی ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ بالکل، وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ انسان تو راہ دکھا سکتا ہے، بات بتا سکتا ہے، چلنا تو ہم نے خود ہے۔ شیخ آپ کو رستہ دکھائے گا، بات بتائے گا، دل کو صاف کرے گا، لیکن کرنا تو آپ نے، محنت تو انسان کو کرنی ہے، اور جو محنت کرتا ہے مقام اسی کو ملتا ہے۔ علامہ شکیل ثانی صاحب بات ذرا تھوڑی تلخ ہو جائے گی اس حوالے سے بھی کہ دیکھیں شیخ اور طریقت کا رستہ یہ کوئی عام رستہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا رستہ ہے۔ آج نام کے ساتھ شیخ لے کے، تیر لکھ کے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جو مرضی آپ نام کے ساتھ لکھتے رہیں، مگر جب تک تعلیمات آقا اسلام کی نہیں ہے اور آقا کے رنگ میں نہیں رنگا تو وہ رنگ جھلکتا نہیں ہے، اور پھر نمازوں سے بھی دوری، پھر ہر بہت چیزوں سے دوری ہے۔ تو ایسے شیوخ جو بنے ہیں نام نہاد، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ ان کو ہر چیز میراث میں ملی ہے، انہیں مسند ارشاد جن کو میراث میں مل گئی ہے ان کو تو لوگوں نے آنا ہی آنا ہے، جس کا نہیں میراث میں ملی وہ اپنی دنیا خود بناتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بھی وقت ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ کیونکہ ہمارا مفتی صاحب کا عوام کے ساتھ تعلق ہے، سوشل ہے، پروگرامز میں جانا، لوگوں سے ملنا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، دل دکھتا ہے اس حوالے سے۔ علامہ صاحب سچی بات تو یہ بتاؤں کہ آپ نے جو دل دکھنے والی بات کر دی ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ جتنے بھی شیوخ ہیں، پیران عظام ہیں، اللہ ان کو اپنی امان عطا فرمائے۔ دیکھیں، اور ہم بڑی ہلکی بات کریں کہ بدلیں، کہ مثلا کہ کسی کو برا کہنا بہت آسان ہے، کیچڑ اچھالنا بھی آسان ہے، لیکن کہنا کہ بدلنا چاہیے۔ دیکھیں بدلنے کے اب بھی نہیں بدلے تو کب بدلے؟ 40 سال عمر عزیز آپ کو جو مسند اللہ نے عطا فرمائی ہے، آپ اس پہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے، اس کے صدقے رزق دے رہا ہے، عزت، مقام، شہرت سب کچھ دیا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے اگر امت، آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے یا پوری امت گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے، آپ انصاف کی آواز نہیں اٹھا رہے، آپ حق کی بات نہیں کر رہے، صدقہ حسین کا کھائیں۔ اور آقا حسین نے تو منبر چھوڑ دیا تھا، محراب چھوڑ دیا تھا، اپنی گدی چھوڑ دی تھی امت کے لیے، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کے آستانے پہ کوئی بدلا ہے؟ آپ خود نہیں بدلے تو کسی نے کیا بدلنا ہے؟ جب آپ بیٹھے ہیں آپ کو تو اپنے مرید گننے سے غرض ہے، تو جو شیخ ابھی خود مریدوں کا طالب ہے وہ اللہ کا طالب کیا کرے گا؟ اور ہمیں بھی چاہیے کوئی ایسا اللہ والا پیر ڈھونڈے جو دنیا کا طالب نہ ہو، اور جو خود دنیا کا طالب ہے وہاں سے ملے گا کیا؟ کوئی اللہ کا طالب ڈھونڈے جو نگاہ ڈالے۔ دیکھیں حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں وہ جو ایک ہندوؤں کی وہ جو آئی تھی جنج، وہ بارات رستہ بھول گئی، ساری رات رہ چناب کے کنارے، تو صبح دیکھا بابا جی حال چلا رہے ہیں کہ بابا جی ہم نے احمد پور جانا ہے تو ہم رستہ بھول گئے، فرمایا آ جاؤ تمہیں رستہ دکھاتے ہیں۔ پوری بارات کو کھڑا کیا، آنکھیں بند کرو، جب آنکھیں بند کی کہا آنکھیں کھولو تو سامنے مدینہ، پوری بارات در رسول پہ کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا بابا جی ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ فرمایا ہم تو اسی احمد کو جانتے ہیں۔ تو وہ بارات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ اللہ والے ہیں جو نگاہ ڈالیں بدل دیں۔ اب آپ کے پاس تیرا علاج نظر کے سوا کچھ حضور، آپ دعویٰ بھی کریں، آپ کھائیں بھی، اور پھر آپ کے آستانے پر کہ بدلے بھی کوئی نہ، آپ خود نہ بدلیں، خود بدلنا، آپ کے بچے نہ بدلیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ علامہ صاحب جو سچے سچے لوگ ہیں، صاحب نسبت ہیں، اللہ یقین کریں ان جال سازوں کی وجہ سے وہ بھی چھپے بیٹھے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ میں دیکھیں سادات آپ ہمارے لیے باعث عزت ہیں، سید کی بڑی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، نسبت ہے، اور نسبت کا حیا ہر لوگ کرتے ہیں۔ نسبت اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کو قرآن سے مل جائے لوگ چوم چوم کے رکھ رہے ہیں، کپڑے کو مل جائے قرآن کا گلاب بن جائے چومتے ہیں لوگ۔ نسبت کی تو بڑی، اور آپ کی نسبت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک خون کے ساتھ ہے۔ آپ جیسا دنیا میں کون ہے؟ آپ کا تھوڑا سا عمل ہوگا،
ہم جیسے گناہگاروں کی بات بن جائے گی تو ہم یہی کہیں گے. علامہ صاحب آپ نے جو چھیڑی بات کہ ضرورت ہے ان آستانوں پہ جتنے بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یا ان کی نسلیں بیٹھی، خدا را اس بزرگ کی تعلیمات کو دیکھیں، جس کا صدقہ کھا رہے ہیں، جس کی نسبت کا فیض لوٹ رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کریں. علامہ صاحب ایک زمانہ تھا خانقاہیں آباد تھیں، لوگ آتے تھے، دکھ درد. صاحب دیکھیں، خانقاہ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا، دنیا بدلی جائے گی. اور حلقہ حضرت خواجہ حسن بصری تھا، حلقہ سفیان ثوری تھا، یہ حلقات تھے جہاں دنیا جاتی تھی. آج بھی یہ حلقات کھلنے چاہیے، مگر جو شیخ بیٹھا ہے نا ثانی صاحب، وہ شیخ ہو تو دنیا آج بھی قبول کرتی ہے. میں کہتا ہوں آج ہم نے یہ کر لیا، یقین کریں آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں. لوگوں نے خاص دن رکھے ہوئے پیروں نے، اس خاص دن میں مریدین آتے ہیں، کوئی بکرا لے کے آ رہا ہے، کوئی چھترا، کوئی کٹا، کوئی کچھ لنگر جمع کروایا ایک دن کے لیے سال میں آئے. اور وہ عرس اس پیر کا عرس نہیں ہو رہا، جو صاحب مزار ہے اس کا نہیں ہو رہا، اس کا ہے کہ قاب والے کریں گے. یہ اپنے والد کا منا رہا ہے، وہ اپنے چچا کا منا رہا ہے. انہوں نے اپنے اپنے دن رکھے ہوئے ایک ایک آستانے پہ ایک ہی وقت میں. میں نام نہیں لیتا ہوں، میں نے ایک ہی وقت میں بڑے بڑے آستانے، وہاں بھی لیدہ محفل، یہاں لیدہ سجی ہوئی ہے، اپنی اپنی سجا کے بیٹھے ہوئے، مرید بٹے ہوئے، تقسیم ہوئے 3-3 4-4 حصوں میں. وہ خدا کے بندو ہمیں ایک کر دو، محبت کا پیغام دو. اور پھر خان کا انتظام کیا تھا؟ تصوف تھی. جیسے صفا چبوترے پہ صاحب صفا کے بیٹھتے تھے، دن کو وہ روزہ رکھتے تھے، رات کو وہ عبادت کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. اور ان کا میرے نبی نے ایسا ان کا جو اندر سے ان کو صفائے قلب و باطن عطا فرمایا، رہتی دنیا تو ان کا نام ہے. ان آستانوں پہ آپ دیکھیں بابا فرید الدین کی بارگاہ میں آ کے صابر کلیئر جیسی ہستیاں بن رہی ہیں، اور وہاں لنگر تقسیم کرتے کرتے صبر کے مقام پہ چلے گئے کہ صابر کلیئر بن گئے. تو یہ آستانوں پہ آ کے پھر ان کو خانقاہیں تھیں اس لیے کہ لوگ یہاں آئیں، انہیں دلوں کی طہارت ملے. اب کیا ہے، خانقاہ پہ چلے جائیں، وہاں عجبی رنگ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بے حجابی ہے. اور وہاں وہ جو ہونا چاہیے درس قرآن ہو، آقا السلام کی سیرت پہ بیان ہو. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جو خانقاہ میں آنا ہے، درس قرآن، آقا کی سیرت کی بات، پھر شریعت کے تقاضے، پھر عمل صالح کا نور، اس حوالے سے فرمائے گا یہ بہت ضروری ہے اس دور میں. جی بالکل بہت ضروری جو بات جہاں پہ مفتی صاحب یہ بات طے ہے کہ جو 2 نمبری ہے وہ رہے گی، وہ نہیں ختم ہوتی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ رہنی ہے. اور ہم نے اصل چہرہ بھی تو دکھانا ہے کہ آپ کا اگر یہ چہرہ دکھا رہے ہیں تو یہ چہرہ بھی تو ہے اصل. کیونکہ جس کی اصل ہوگی اسی کی نقل ہوگی، تو اصل کو بھی منظر عام پہ آنا پڑے گا، اصل کو بھی دور حاضر کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، تاکہ لوگ یہ بھی دیکھیں اگر کسی کو عجیب حالت میں دیکھ رہے ہیں تو کسی کو اللہ کا ذکر کرتے بھی دیکھیں. بالکل بہروپیے تو ہر دور میں جو ہے وہ پائے گئے اور ہر دور میں رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے بھی. لیکن جو اصل چہرہ ہے کسی بھی چیز کا وہ سامنے لانا بہت ضروری ہے. آج کل جو گدنشی لوگ بنے بیٹھے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح کی زندگی ان کے بزرگوں نے گزاری، اپنی اولاد کو بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کا وہ حکم دے. صحیح. شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے. آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے مٹی اٹھائی، اس سے گلاب کے پھول کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے زبان حال سے کہا بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم. اس مٹی نے زبان حال سے کہا کہ اے شیخ سعدی تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے یہ جو مٹی اٹھائی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی وجود نہیں، لیکن تم مجھے نہ دیکھو کہ میرا وجود ہے کہ نہیں. ولیکن مدت باغل نشستم، میں نے چند عرصہ پھول کی صحبت میں گزارا ہے. جمال ہم نشی در من اثر کرد، اس گلاب کے پھول نے مجھ پر یہ اثر کر دیا ہے. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جس کا کوئی وجود نہیں، اس کو لوگ اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالتے ہیں. تو یہی حال پیران نظام کا ہونا چاہیے کہ اپنے کردار کو ایسا صاف اور شفاف رکھیں کہ جو بھی ان کے ساتھ لگ جائے اس میں بھی اس کا رنگ جو ہے وہ چڑھ جائے. کہ شیخ کامل کا رنگ چڑھ جانا ہی یہ اصل بات ہے. اور خانقاہوں کا اصل مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی آئے ہم اس کی رشد و ہدایت کا سامان جو ہے وہ پیدا کریں. وہ ہمارے پاس آیا تو کچھ لے کر جائے، اس کی زندگی، اس کی آخرت جو ہے وہ سمجھ جائے، اس کی آخرت کا سامان بن جائے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ مہمان آنے تھے تو آپ نے کہا کہ جو بھی میرے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا. تو بات طے ہو گئی. ایک نان بھائی تھا جو نان لگایا کرتا تھا، روٹیاں لگایا کرتا تھا. اس نے ہمیں بھلے کہ حضور جو بھی آپ کا مہمان آئے گا میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، لیکن مجھے انعام جو ہے وہ منہ مانگا ملنا چاہیے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جو بھی میرے مہمان آئیں گے تم ان کے مہمان نوازی کرنا، تمہارا منہ مانگا انعام مل جائے گا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان آئے، اس نان بھائی نے مہمان نوازی کر دی. اب انعام کی باری آئی.
نان بھائی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے حضور میں نے مہمان نوازی کر دی، اب آپ اپنا حق ادا کریں، جو آپ نے میرا انعام دینا ہے وہ میرا انعام دے، اور انعام جو ہے وہ ہے بھی منہ مانگا۔ تو آپ نے میں مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور جیسے آپ ہیں مجھے بھی ویسا ہی بنا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی انہونی بات تم نے کر دی، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کرنے لگا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ منہ مانگا انعام ملے گا، لہذا میرا منہ مانگا انعام جو ہے مجھے ملنا چاہیے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، اور جو انوار و تجلیات حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آتی تھی، وہی انوار و تجلیات کا نزول اس نان بھائی کے اوپر بھی ہوا۔ آپ دروازے سے باہر تشریف لائے، نہ پتہ چلتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے، اور نہ پتہ چلتا تھا کہ نان بھائی کون ہے، رنگ چڑھ گیا، رنگ چڑھ گیا۔ واہ واہ واہ، یہی اصل مقصد ہونا چاہیے ان گدی نشی لوگوں کا اور پیران اسلام کا، شیطان کا رنگ جو ہے اس کو پچڑ جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد نان بھائی کا وصال ہو گیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کامل کون ہوتا ہے، اور جو ناقص ہے اگر اس کو رنگ چڑھ جائے تو وہ ان انوار و تجلیات کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کی روح جو ہے وہ کف سے انس سے پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رنگ جو ہے وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نان بھائی کو اپنا چڑھا دیا۔ ثانی صاحب آخر میں ایک جملہ پیغام کے لیے، بڑا وسیع عنوان ہے یہ، اس پہ بات جتنی کرے کم ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، ایک جملے میں۔ بس اب میں ایک جملے میں یہی کہوں گا کہ رنگ جب چڑھنے پہ آتا ہے تو سرکار مدینہ ہجرت کی رات غار میں ایسا رنگ چڑھاتے ہیں نظروں سے کہ جب دونوں ہستیاں باہر نکلتی ہیں تو دونوں پہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ جب میرے آقا بیٹھتے تو آپ چادر تان لیتے، یہ اعلان ہوتا کہ غلام یہ ہے، آقا یہ ہیں، تو رنگ ایسا چڑھے، برید آپ کے پاس آئے، جب باہر نکلے لوگ کہ ہاں یہ ہے کسی کا، دور سے لوگ دیکھیں ہاں یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ رنگ ہے، اور اگر یہ رنگ آپ نہیں چڑھا رہے تو سمجھ لیں آستانے آہستہ آہستہ ویران ہو جائیں گے، خان کے ختم ہو جائیں گے۔ خدارا ان یہاں قرآن کو لے کے آئیں، یہاں ادب رسول کو لے کے آئیں، ادب صحابہ ادب اہل بیت کو لے کے آئیں، علم کی خیرات عام کریں، آستانے بھی قائم رہیں گے، آپ بھی قائم رہیں گے، ہم بھی قائم رہیں گے۔ جی جناب مفتی صاحب آخر میں جی بالکل آخر میں یہ کہوں گا کہ قرآن کا دامن تھام لیا جائے تو تمام معاملات جو ہمارے درست ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ میں دونوں شخصیات کی آمد کا جناب علامہ محمد شکیل ثانی صاحب چیئرمین فیض القرآن انٹرنیشنل اور جاپان، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، دونوں نے ماشاءاللہ دیار غیر میں، جاپان جہاں بندہ رہتا ہے وہ اپنے دیار ہو جاتا ہے، ویسے تو وہاں پہ جو ایک کفر ہے معاملات ہے، وہاں پہ دین کی آپ نے بات کی ہے، اور جاپانیوں کو بھی آپ نے دین کے قریب کیا۔ دونوں شخصیات کو اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ جاپان کے اندر یہ چراغ ہمیشہ چلتا رہے، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں، کیونکہ اب جو کام کرنا ہے وہ اولیاء صالحین علماء ربانی جین نے کرنا ہے، علماء کا یہ فرض ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا۔ ناظرین یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے، اور یہ خانقاہیں، یہ آستانے، جہاں پہ جب تک اللہ رسول کی بات ہوتی رہے گی یہ شاد بھی رہیں گے اور آباد بھی رہیں گے، جب ذاتی غرض شامل ہو جائے گی تو وہاں ویرانی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جتنا بھی وقت ہوا عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، جب انسان توبہ کر کے لوٹ آتا ہے تو جو لوٹا ہے، جو جاگا وہیں سویرا، جہاں آپ جاگتے ہیں وہیں آپ کا سویرا ہو جاتا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی چاہیے جو جس کو منصب ملا ہے اس منصب کے تقاضے پورے کرے، اور داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس پاک کی یہ تیاریاں، یہ شان کے لوگوں کا آنا، اللہ کریم ان زائرین پہ کرم فرمائے، اور حضور داتا صاحب کا ہم سب کو فیضان عطا فرمائے۔ والسلام